नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे कि टीवी स्क्रीन्स पर गुजरांवाला में होने वाला 11 बड़ी अपोजिशन जमातों का पावर शो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लगभग 2 सालों के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का एक बड़ा पावर शो होगा। क्या इससे हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं या नहीं? और आज अगर अपोजिशन की जानिब हम नज़र डालते हैं तो पाकिस्तानी सियासत के बड़े बुर्ज एक साथ बैठकर चैलेंज दे रहे होंगे इमरान खान साहब को और मौजूदा हुकूमत को, जबकि दूसरी जानिब अगर आप हुकूमत वक्त के सूबाई और वफाकी वज़रा के सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चलने वाले बयानात देखते हैं तो वो तनकीदी बयानात हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तारीख एहतजाज, धरनों और लॉन्ग मार्च पर है, तो हम तो ये समझते थे कि इस हुकूमत के आने के बाद शायद क्योंकि ये जमहूरी हक बनता है किसी भी पार्टी का, किसी भी शख्स का, कि वो एहतजाज कर सके, तो इमरान खान साहब की जानिब से फैसिलिटेट किया जाएगा अगर अपोजिशन एहतजाज करती है। क्योंकि मुझे याद है इमरान खान साहब की वो स्पीच, जो पहली स्पीच थी उनकी बतौर वज़ीर आज़म हलफ लेने के बाद नेशनल असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अगर ये एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, मार्च करेंगे तो कंटेनर भी इमरान खान साहब देंगे, खाना भी इमरान खान साहब देंगे, सहूलतें भी इमरान खान साहब देंगे। तो इमरान खान साहब के पास वक्त आ गया है कि अपने किए गए वादे को, जो कि अपोजिशन के साथ उन्होंने किया और फ्लोर के ऊपर खड़े होकर किया, पूरी दुनिया ने उसको सुना, तो उस वादे को वो वफा कर सकें। अब देखना यह है कि किस हद तक ये कामयाब रहेंगे हुकूमत वक्त अपनी ज़िम्मेदारी में। एक ट्वीट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने किया कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले उनका ट्वीट था कि भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा। और इस पर बात करने के लिए मैं, क्योंकि ट्वीट पहले सुना दिया, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सदीकुल फारूक साहब। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट और आपका होने वाला मार्च, दोनों पे कमेंट कर दीजिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अगर उन्होंने कहाँ की ईंट लिखा है तो ये कहीं की ईंट है। नहीं सर, उन्होंने उर्दू मुहावरे 2 जोड़ दिए, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, गलत लिखा उन्होंने। भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये इसी तरह के, ये साइंस और टेक्नोलॉजी में भी यही कुछ करते हैं। और आज और कई दिन से इनके वज़रा सूबाई हों या मरकज़ी, मसखरे लग रहे हैं। एक ने ऐलान किया, यानी और तो छोड़े, अहमद फराज, फरजंद अहमद फराज ने, कि अगर ये स्टेडियम भर दें मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। फिर अगर तुम अपने बाप की लाज रखने वाले हो तो फिर इस्तीफ़ा दे दो। स्टेडियम नहीं, ये ऐसे 10 स्टेडियम हो तो वो भर जाए, ऐसे ही ऐसा जलसा है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे ने कहा जी, वो एक फैसल जावेद साहब हैं, सेनेटर फैसल, उन्होंने कहा जी हम क्राउड देते। एक और साहब हैं वो जो पंजाब में, वो एक मसखरा है, वज़ीर इत्तलात। आपके शहर के हैं सर? उसकी, हाँ मेरे शहर का है, लेकिन वो पार्टी ही बदलता रहता है। और कभी कोई माकूल बात तो कर लेनी चाहिए यार, इंसान है, लेकिन माकूल बात नहीं करनी। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा जो आपने फरमाया है कि ये पहली बात तो ये है कि इतनी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, अपोजिशन मुजाहरा कर रही है, तो अपोजिशन ने इन्हें 2.25 साल दिए। आपको याद है जब यहाँ तहरीक लबैक ने धरना दिया, सारी अपोजिशन हुकूमत के साथ थी। जब उसके बाद इंडियन एग्रेशन हुआ बालाकोट वाला, अपोजिशन हुकूमत के साथ थी। अपना ये कोरोना आया, अपोजिशन ने हुकूमत के साथ ऐलान किया, इमरान खान तकरीर करके भाग गए। लेकिन ये क्यों किया? हालांकि यही मौलाना फजल रहमान साहब से जो कहते थे कि आप हल्फ ही ना लें, लेकिन हल्फ लिया और उसके बाद वक्त दिया, और वक्त ने, हमने कहा भाई हल करो मसाइल, वक्त ने साबित कर दिया। यानी अब कोई माकूल आदमी अगर तहरीक इंसाफ में है और उनके जो इस अपना साथी हैं, अगर उनमें भी कुछ माकूल लोग हैं, तो वो ये नहीं कह सकते हमें वक्त नहीं मिला। वक्त मिलने के साथ साबित हो गया कि ना आज का जलसा क्या इम्पैक्ट डालेगा आपके ख्याल में? मतलब हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा, क्या होगा? अभी तक का सूरत हाल देखें तो जिना ग्राउंड में जो जलसा हो रहा है गुजरांवाला में, वहाँ ना बिलावल साहब अभी पहुँचे हैं, ना मौलाना साहब अभी पहुँचे हैं, ना मरियम साहिबा पहुँची हैं। मौलाना साहब तो अभी खैर अंदरून लाहौर शहर की हदूद में ही हैं, मरियम साहिबा लाहौर शहर की हदूद से निकल चुकी हैं, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा से आगे। तो मतलब अभी तो लीडरशिप पहुँची ही नहीं सर ग्राउंड में। देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि लोग, एक तो ये जमातें पॉपुलर हैं, दूसरा लोग बेजार आ चुके हैं। इनके वादे और
برسر زمین حقائق، برسر زمین حقائق میں انہوں نے گندم خود برآمد کی، چینی خود برآمد کی. اب کہہ رہے ہیں وہ جی، اور چینی اور گندم کا ریٹ دیکھ لیں، آپ سبزیوں کے ریٹ دیکھ لیں، آپ جناب بجلی کے نرخ دیکھ لیں، آپ گیس کے ریٹ دیکھ لیں، آپ بے روزگاری کو بڑھتا ہوا دیکھ لیں. جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ روزگار ہم دیں گے، 1 کروڑ سے زیادہ بے روزگار کر دیے. اب یہ اور پھر ان کی آپ جسے کہتے ہیں نا گورننس، وہ دیکھ لیں، ایک صوبے میں 5 آج کا آپ کا شو آپ سمجھتے ہیں اب اس سے کیا اب اس کا میں کیا سمجھتا ہوں، تو یہ ہاتھ کنگن کو آرسی کے فواد صاحب کا ایک اور ٹویٹ ہے، کہا تھا جلسہ کرنا آسان نہیں، اب ساری لیڈرشپ اس انتظار میں گھروں سے ہی لیٹ نکلے کہ پہلے لوگ جلسہ گاہ میں پہنچے، ان کے بس میں ہو تو گاڑیوں سے نکل کر ٹانگوں میں بیٹھ جائیں تاکہ کل رات بھی جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے. یہ مسخرے والی بات ہے نا، یعنی ایسا لیڈرشپ پہنچی تو نہیں ہے نا سر؟ تو لیڈرشپ آ رہی ہے، یعنی مسخروں والی بات ہے. یوں سمجھیں کہ لوگ پیدل آلموسٹ چل رہے ہیں، اتنا ہجوم ہے کہ گاڑی تو چل نہیں پا رہی نا اپنی سپیڈ سے. یا تو ہے نا کہ چل رہی ہیں گاڑیاں، اور ایسا نہ ہونا کہ نواز شریف صاحب آ رہے تھے اور شہباز شریف صاحب پہنچ ہی نہ سکے. نہیں یہ جلسہ میرا خیال ہے کہ شاید صبح 2 بجے تک چلے گا، رات 2 بجے تک. جی اس کو صبح ہی کہیں گے نا. اچھا ہاں، مطلب مڈ نائٹ تک. صبح 2 بجے 3 بجے تک ہی جلسہ چلے گا. اچھا اور لوگ اسی طرح رہیں گے. لوگ، میں نے تو یہ جلسے دیکھے ہیں، پی این اے کے جلسے دیکھے ہیں. میں اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھا 77 میں. پہلا جلوس راولپنڈی میں نے ہی نکلوایا تھا، تحریک بیداری کے پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اصغر مال اسٹوڈنٹس یونین. پہلا جلوس، کیا لوگوں میں جذبہ تھا. میں وہ جذبہ دوبارہ دیکھ رہا ہوں، اور اس میں اس حکومت کے اپنا منفی کردار بھی ہے. اچھا جی، تو یہ تو جو آپ ہی کہہ رہے ہیں، اس سے لوگوں کے حوصلے بڑھیں گے. جس وقت لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی جائے گی تو عمران خان کی طرح 50-60 ہزار لوگ نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب کے 50-60 ہزار لوگ تھے، یہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے تو اس وقت بھی کہا وہ 50-60 ہزار آئے، 70 ہزار ہوں گے. کم ہوتے ہوتے آخر میں سینکڑے رہ گئے. سر کیا آپ کے پاس اتنی پاور شو ہے کہ اس پاور شو سے، دھرنوں سے، احتجاجوں سے حکومت ختم کر دیں؟ اور کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی احتجاجوں سے حکومت گری ہے سر؟ جی گر سکتی. سکتی تو ایک الگ آپشن ہے سر، گری ہے تاریخ میں. نہیں دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں گری ہے، نئی تاریخ بھی تو رقم ہوتی ہے. اچھا، ہم کوئی کام غیر آئینی کریں گے نہیں، اور غیر آئینی انشاءاللہ کرنے بھی نہیں دیں گے کسی کو. بالکل ٹھیک ہے. نصرت سحر عباسی صاحب ہے میرے ساتھ. نصرت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو اپوزیشن کا جو جلسہ اس وقت جاری و ساری ہے گجرانوالہ کے اندر، ایک تو اس پہ رسپانس کر دیجئے کہ کس طرح کا رسپانس آپ تک پہنچے ہے، اطلاعات کیا ہیں آپ کی. اور ایک وہاں پہ ہو رہا ہے جہاں آپ ہیں اس وقت، آپ کے شہر میں ایک دن بعد وہاں پیپلز پارٹی کی کیا تیاریاں، اور کیا یہ اپوزیشن کے جلسے حکومت وقت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ میم تھینک یو سو مچ. دیکھیے جی، تو پہلی بات تو یہ اس چیز پر رسپانس کروں کہ ٹھیک ہے، جلسے جلوس کرنا، احتجاج کرنا، یہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے، وہ تو بے شک کیا جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو وقت ہے، جو اس وقت حالات ہیں، اس کے مطابق اگر اس وقت جو ہم کرونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا لڑ رہی ہے، تو ایسے وقت میں دیکھیں بہت کچھ سوچ سمجھ کے، اگر اپنے ملک سے پیار ہے، اپنے عوام سے پیار ہے، لوگوں سے اور اپنے آپ کو، کون سی پارٹی ہے؟ میرے خیال میں کہ جلسے جبکہ ساری دنیا اس چیز سے بھاگ رہی ہے، یہاں کو تو سر میم کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں. حسن آواز میں میم پرابلم آ رہا ہے. صدیق صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کا کہ یہ وقت نہیں ہے جلسوں کا، تھوڑا ڈیلے کر لیتے، کووڈ بھی ہے، سچویشن از ناٹ فیور کہ آپ جلسے اور جلوس کریں. مطلب اعتراض نہیں ہے ان کو؟ نہیں حضور، ٹائم ٹھیک نہیں. لیٹ کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ کووڈ خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کو اس نے متاثر نہیں کیا، یہ اللہ کا کرم ہے. ورنہ انہوں نے تو امپورٹ کیا تافتان بارڈر سے. اس بات کو چھوڑیں. اس وقت اصل مسئلہ اس وقت ریاست پاکستان کے مفادات اور عوام کے مسائل کا حل، یہ دو چیزیں ہیں. اس اکانومی سے سر امریکہ میں یو ایس پریزیڈنٹ کے الیکشن انہوں نے جلسے جلوس ریلیاں ختم کر دی تھی نا، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی تھی کہ سچویشن از ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کو کریں. اس میں تو کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے. میرے خیال ہے کو 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مر گئے. تو آپ کہہ رہے ٹائم ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہمارا تو اللہ کا بہت بالکل. میں ذرا جا رہا ہوں جلسہ گاہ کی طرف. ہمارے رپورٹر ہیں مستنصر. بتائیے گا کیا سچویشن ہے اس وقت، کتنے لوگ
ایکسپیکٹڈ ہیں, کیا تعداد, کیا اندازے کے مطابق جو اس وقت جلسہ گاہ کے اندر ہے, گراؤنڈ کے اندر ہے اور گراؤنڈ کے باہر ہے؟ جی بالکل, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے نام آج گجرانوالہ میں جو جلسہ ہو رہا ہے اس وقت, اس سے جاوید ہاشمی جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں. جلسہ ایک پورے عروج پر ہے اور اس وقت جلسے میں اگر تعداد کی بات کی جائے تو وہ بہت اچھی تعداد ہے, کیونکہ جو جلسہ کا ہے اس میں تقریباً 35,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس حساب سے جلسہ کا اس وقت تقریباً پوری مکمل بھر چکی ہے. صرف جو اسٹیج کی بیک سائڈ ہے وہ خالی ہے, جبکہ دوسری جانب کیونکہ خرم دستگیر جو ایم این اے ان کی جانب سے دوپہر کے اوقات میں ایک سیشن جج لاہور کو درخواست دی گئی تھی کہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے عوام جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ رہی, جس کے بعد کنٹینرز اب ہٹا دیے گئے ہیں اور عوام قافلوں کی صورت میں اس وقت جلسہ گاہ کی طرف آ رہی ہے. جب اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل طور پہ فل ہو چکا ہے اور ابھی تک نہ بلاول صاحب کا کراؤڈ پہنچا ہے, نہ مریم صاحبہ والا جلوس پہنچا ہے, نہ ہی مولانا صاحب والا پہنچا ہے. یہ جو وہاں کے لوگ ہیں, وہاں کی لیڈرشپ ہے گجرانوالہ کی, ان کے تحت جو لوگ آئے ہیں انہوں نے جلسہ گاہ کو بھر دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ پچھلے تقریباً 15 دنوں سے خرم دستگیر, رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مریم اورنگزیب اور اسی طرح عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ گجرانوالہ میں یہاں آئے ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے تقریباً کوئی 2 درجن سے کارنر میٹنگز کی اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور لوگوں کو قائل کیا کہ وہ اس جلسے میں آئے. اور آج جلسے میں اس وقت ایک اچھی تعداد لوگوں کی موجود ہے اور تقریباً جو مقامی رہنما ہے وہ بھی تمام اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہے. دوسری جانب جو مریم نواز ہیں وہ اس وقت فروز والا کراس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایک اچھی ریلی آ رہی ہے. اور اسی طرح مولانا فضل مسلم سر, یہ بھی بتائیے گا لوگوں کا پیشنس کیسا ہے وہاں پہ, کیونکہ 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اس کراؤڈ کو, اس گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے. دوسری لیڈرشپ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کو مزید 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں یہاں پہنچنے میں. تو جب باقی لیڈرشپ مریم نواز صاحبہ, مولانا صاحب اور بلاول صاحب پہنچیں گے تو یہ کیا کراؤڈ اسی طرح جس طرح ابھی ہے 2 گھنٹے بعد بھی اسی طرح بیٹھا رہے گا؟ لوگوں کا پیشنس کیا ہے, لوگوں کا کہنا کیا ہے اس بارے میں؟ مہنگائی, بے روزگاری اور جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس میں ان کو یہ ایک موقع ملا کہ اپوزیشن نے ایک آواز اٹھائی ہے اور وہ اس آواز میں ان کے ہم قدم ہوئے ہیں اور وہ نکلے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے اس میں ساتھ دیں گے. اور ایک لوگ بھی پرجوش ہیں, اور کیونکہ ڈی جے بٹ جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کئی عرصہ رہے وہ بلاخر اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت یہاں سٹیج پہ موجود ہیں اور ان کی جانب سے مختلف ترانے لگائے جا رہے ہیں. محمد نواز شریف کی تقاریر ہیں ان کے وہ بھی چلائی جا رہی ہیں, اسی طرح مختلف ان کے جو نعرے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مسلسل میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ. صدیق الفاروق صاحب, ایک بات آپ کر رہے تھے کہ چیلنج کیا گیا تھا اور وہ چیلنج بہت چلا ٹی وی سکرینز پر, اخبارات میں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ اگر اپوزیشن گراؤنڈ بھر دے گی تو ایک چیلنج دیا تھا آپ کو. تو گراؤنڈ تو مستنصر کے بقول جو ہے وہاں پہ موجود ہیں, گراؤنڈ بھرا جا چکا ہے اور ابھی تو آپ کے جو مین لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آنے والی جو عوام اور ریلی ہے وہ تو ابھی گراؤنڈ میں پہنچی ہی نہیں. سر دیکھیے, یہ جو چیلنج دے رہے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات کروں, یہ ایسے ہی ہے کہ ایک جوان ببر شیر ہو اور ایک چوہا یا خرگوش اٹھ کے اس کو چیلنج کرے کہیں دور اپنی غار کے قریب, اور جب وہ آگے بڑھے یا وہ پرواہ بھی نہ کرے کہ یہ کیا ہے, یا وہ آگے بڑھے تو غار میں گھس جائیں. تو بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ اور کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا کی بات بھانمتی نے کنبہ جوڑا, یہ تو پی ٹی آئی پہ صادق آتا ہے میرے بھائی. یہ ساری پارٹیوں سے نکال کے بندے توڑ کے کہیں محکمہ زراعت نے کام کیا, کہیں کس نے کام کیا, آپ نے جڑے اور پھر اس کے بعد پھر اور اینٹیں روڑے اکٹھے کر کے آپ کی حکومت بنی ہے. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں بار بار یہی کہوں گا, میرا تجربہ اتنا ہے یہ جلسوں اور جلوسوں کا. میں اسٹوڈنٹ لیڈر الحمدللہ رہا ہوں, میں جرنلسٹ لیڈر رہا ہوں, میں لیبر لیڈر رہا ہوں, میں پھر پولیٹیکل کارکن ہوں آپ کے سامنے. میرا 50 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے. جو جذبہ میں سبزی خریدنے خود جاتا ہوں. بڑی معذرت سر, جہاں بھی مجمع اکٹھا ہوتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں ایجنڈا بھی تو ہوتا ہے نا سر کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے نا. کیا ایجنڈا یہ ہے, مجھے نہیں سمجھ آیا ابھی تک, سوری ٹو سے. میں آپ کو ابھی 1 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ خدا نخواستہ ایک آدمی بیمار ہے, اس کا پیٹ خراب ہے, جو وجہ بنی ہے اس کے پیٹ کے خرابی کی, اس وجہ کو دور کرنا ہے. پھر باقی اپوزیشن کا کیا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں, اس حکومت آپ اتنے لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے؟ دو بات, لوگ کنونس ہیں جبھی تو آ رہے ہیں. آ گئے نا لوگ سر, ان کو بھگانا تھوڑی ہے, ان کو بتائیں گے بھائی یہ ہمارا ایجنڈا. یہ لوگ سمجھے سمجھائے ہوئے ہیں. میں نے یہ کہا اس ملک کی بیماری جو ہے نا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے, ان سے نجات دلانی ہے. اس سے پہلے 5.8 GDP تھی, اس سے پہلے 4% اپنا انفلیشن تھی. سو ری الیکشن ہے, یہ عمران خان صاحب کا جانا ہے کیا مطلب؟ ہماری دیکھیے جی, نہیں ہماری تو کوشش, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے,
انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ جو جیسے بھی ہوگا یہ خود اسمبلی توڑے یا اس کی جگہ عدم اعتماد آئے, وہ اسمبلی توڑے, عدم اعتماد کے بعد جو پرائم منسٹر ہو. ہم تو فری فیئر جنرل الیکشنز چاہتے ہیں. اس کے لیے اسی طرح احتجاج وغیرہ ہوتے رہیں گے تو دباؤ ڈالیں گے ہم, کیوں نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب نے جوائن کر لیا. بیرسٹر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر ایک تو آپ بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں جو آج جلسہ وہاں پہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے جہاں ساری لیڈرشپ کٹھی ہو رہی ہے اپوزیشن کی. کس طرح کا آپ لوگوں میں جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں, کیا رسپانس آپ لوگوں کا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں جب حکومت وقت کے صوبائی اور وفاقی وزراء کے بیانات سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن بیچاری اکیلی رہ چکی ہے. سر بات یہ ہے, ابھی بھی آپ اتنے بھولے بادشاہ ہیں عدنان صاحب کہ آپ وزیروں کی باتیں سن رہا ہوں. آپ چھوڑ دیں ان کی باتیں سننا, ان کے تو آج کل گھر والے نہیں سنتے ہیں. بات اتنی ہے کہ میں اس وقت جلوس کے ساتھ ہوں چیئرمین بلاول کے, اور اس وقت میں آپ کے پروگرام کے لیے سائٹ پہ ہو کے آیا ہوں. اور اس وقت جو جوش و خروش ہے پیپلز پارٹی کی حد تک میں بات کروں تو ہم نے ایک عرصے سے یہ جوش و خروش اس طرح نہیں دیکھا تھا. اور میں اگر بات کروں تو ہم نے کوئی اتنی محنت بھی نہیں کی تھی پنجاب کے اندر کہ لوگوں تک ہم نے کوئی بہت عوامی رابطہ مہم کی ہوتی, چیئرمین صاحب نے ٹائم گزارا ہوتا. صرف ہم لوگوں نے ایک سمت کا تعین کیا ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو ختم ہونا ہے, تمام اپوزیشن کو متحد ہونا ہے. مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت اور یہ جو غیر جمہوری نظام ہے اور غیر حقیقی نظام ہے, اس کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونا ہے. تو اب آپ کو یہ ثمرات نظر آ رہے ہیں. جی ٹی روڈ کے ایک طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو کہاں ہے؟ بلاول صاحب کا جو قافلہ ہے وہ اس وقت کس جگہ پہ ہے اور کتنی دیر میں آپ جناح گراؤنڈ گجرانوالہ پہنچ جائیں گے؟ سر جی ہم یہ گجرانوالہ کے بالکل قریب ہے. میں اس وقت راوالی میں رکا ہوں. آپ کا مجھے فون آیا تو میں یہ جی ٹی روڈ پہ ہوں راوالی میں. اور ہم اور تھوڑا, لیکن کیونکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جلوس کے ساتھ, تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس رخ سے ہم چلے ہیں تو عوام کا سمندر ہے. ادھر سے محترمہ مریم ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہے اور جلسہ گاہ بھر چکی ہے. کدھر ہیں وہ وزیر, وہ جو بدقسمتی سے وہ فراز صاحب کے بیٹے ہیں. آج فراز صاحب شکر ہے کہ اس دنیا میں موجود نہیں, ادروائز ان کے لیے بڑی شرمندگی کا سامان تھا. اور آج مجھے عدنان حیدر صاحب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول پاک نے کیوں کہا تھا کہ مال اور اولاد فتنہ ہوتی ہے. اگر اولاد ایسی ہو تو پھر فتنہ ہی ہوتی ہے, جو احمد فراز کی ساری زندگی کے نظریے کو, اصول کو اسے پوچھ ڈال دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جلوس, آج کی عوام کا رسپانس دیکھنے کے بعد, پنجاب کا فیصلہ سننے کے بعد, وہ جو کہتا تھا کنٹینر سے کہ اگر میرے میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے سر, میں اس پہ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین صاحب, مریم صاحبہ, مولانا صاحب ابھی رستے میں ہیں, لیکن اطلاعات یہ ہیں جو لوگ اس وقت موجود ہیں گجرانوالہ میں, ان کے بقول وہ گراؤنڈ جس کا چیلنج دیا تھا حکومت وقت نے وہ ان سے پہلے ہی بھرا جا چکا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین. جی ویلکم بیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب, کتنے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس وقت جو لالہ موسیٰ سے چلے ہیں اور گجرانوالہ جا رہے ہیں بلاول صاحب کی قیادت میں؟ دیکھیں, جب ہم لوگ نکلے ہیں شام کو قمر زمان قاہرہ صاحب کی رہائش گاہ کے باہر سے, تو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں. اور اس کے بعد جب ہم لوگ وزیر آباد پہنچے ہیں, اعجاز سما صاحب نے وہاں پہ استقبال کا تھا, ہماری وہاں کے گجرات کی تنظیمیں, وزیر آباد, سیالکوٹ کی, وہ سب وہاں پہ موجود تھے. اور وہاں سے بہت بڑا قافلہ چیئرمین صاحب کے ساتھ شامل ہوا ہے. اور اب آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. اور یہ آخری دنوں میں فیصلہ ایک دن پہلے ہوا تھا کہ چیئرمین صاحب لالہ موسیٰ سے جائیں گے, ادروائز تو پہلے سیدھا جلسے میں جانے کا پروگرام تھا. تو کوئی ریلی ہم نے اس طرح سے پلان نہیں کی تھی. تو ہزاروں کی تعداد آپ کے ساتھ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اور جس طرح لوگوں کا جوش و جذبہ ہے وہ حیران کن ہے. ایک تو لوگ جلوس کے ساتھ موجود ہیں, دوسرا جو لوگ ارد گرد موجود ہیں وہ جتنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور جتنی نفرت کا اظہار حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں,
ایک ہی نعرہ پوری پنجاب کی گلیوں کے اندر ہے کہ گو سلیکٹڈ گو. اس وقت الوداع الوداع سلیکٹڈ نیازی الوداع پنجاب کی گلیوں کا نعرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. نصرت سحر عباسی صاحبہ، عوام نکلی ہے اپوزیشن کے ساتھ، تو اس کی وجہ کیا ان کا اپنا مین پاور ہے، یا عوام واقعی حکومت کے فیصلوں سے، حکومت کی کارکردگی سے بہت تنگ تھی اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ہے؟ دیکھیے جی، جب ان کے دور حکومت تھے تو تب بھی عوام تنگ تھی. ایسی بات نہیں تھی کہ اس وقت کے بیانی اگر ان کے آپس میں دیکھ لیجئے تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنے ملک سے پیار ہے، عوام سے پیار ہے، یا اپنی ذات سے پیار ہے، کہ جب اس وقت آپ لوگ ایک دوسرے کے مخالف تھے تو آپ لوگوں نے روڈوں پر گھسیٹنے تک کی باتیں، اور اس قدر ایک دوسرے کے خلاف کہ اگر میں بلاول زرداری کی بات کروں تو ان کی ماں کے لیے جو الفاظ کہے گئے تھے وہ کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ یہ سیاست کو ایک حد تک بندہ لے، لیکن یہاں پر جب ذاتیات پر چلے جاتے ہیں نا تو وہ چیز بھی دیکھنی چاہیے. اور اس وقت اگر سب کٹھے ہیں تو کیا اس وقت ایسی بات ہو گئی کہ وہ سارے جو ایک دوسرے کے خلاف بیانیے تھے وہ کہیں اور چلے گئے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس وقت حکومت ہی ہے نا، حکومت حاصل کرنی ہے نا، اور کیا ہے؟ اگر عوام کے ساتھ اتنا پیار ہے، محبت ہے، اس ملک سے اتنی محبت ہے، تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ پارلیمان میں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر حکومت کو ٹف ٹائم دے. اب باہر بالکل نکل ٹھیک ہے. کر اس کا اور رسپانس تو دیکھیں، صدیق صاحب کریں گے. ایک اور چیز ابھی ایڈ کر دیجئے نا، میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا اور شاید کنیکشن کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی تھی ہماری. جو کراچی میں پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت بھی ہے، تو وہ کتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گجرانوالہ میں تو ایک اچھا خاصا کراؤڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. دیکھیے جی، پیپلز پارٹی کی تو شروع سے روایت ہے، وہ لوگوں کو کس طرح جمع کرتی ہے. بہت سارے آپ کو ایسے ثبوت مل جائیں گے کہ لوگ، عوام بیچاری، ان کو گاڑیاں بھر بھر کے لے آنا، ان کو پیسے دے دینا، اور کئی ایسی ویڈیو کلپس پڑی ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ وہ حقیقتیں ہیں. جب بلاول ٹرین مارچ پہ نکلے تھے تو لوگوں نے باقاعدہ اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو کر بتا دیا تھا کہ ہمیں اتنے اتنے پیسے دے دیے گئے ہیں، کہ چلو بھائی پیسے مل رہے ہیں، تم لوگوں کو گھما بھی لاتے ہیں اور اس کے ٹرین مارچ میں چلیں. تو یہ ان کا پیسہ بہت ہے ان کے پاس، اور پیسہ یوز کر کے لوگوں کو، عواموں کو مطلب ان کے پاس اپنی مین پاور نہیں. نہیں ہے، وہ بس کرائے پہ لوگ لے آتے ہیں. آپ کو میں بہت ثبوت پیش کر رہی ہوں کہ جس صحافی نے وہ ساری ویڈیو چلائی تھی رپورٹ، وہ بیچارہ صحافی قتل ہو گیا. بالکل ٹھیک. صدیق بھائی اگر آپ اجازت دیں، عامر صاحب اشارہ کریں گے پیپلز پارٹی کو. جی عامر صاحب، صدیق صاحب کا ٹرن ہے، آپ کو دے رہا ہوں سر، جلدی. میں بہت شکریہ. دیکھیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی اور ان کا نمائندہ بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا. نہیں، نصرت سحر عباسی صاحبہ کا تعلق جی ڈی اے سے ہے، شی از ایم پی اے سر. عامر بھائی میری بات تو سن لیں. پیری فقیری کے اوپر چلنے والی سیاست اور اس کی خیرات میں ملنے والی ریزرو سیٹ اور اس کے اوپر اتنے بڑے باتیں، وہ پیپلز پارٹی جس نے ساری زندگی عوام کی سیاست کی ہے، عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا ہے، اور عوام نے پیپلز پارٹی کو، ہم ووٹوں سے آتے ہیں، ہم کوئی دوسری طرف جا کے اتحاد نہیں بنتے کسی امپائر کی انگلیوں کے اوپر. اور یہ ہمیں تانے دینے سے پہلے اگر ہمارا یا مسلم لیگ نون کا کوئی اختلاف تھا تو محترمہ کی زندگی میں میاں صاحب نے معذرت کی تھی، ہم نے سی او ڈی سائن کیا تھا. لیکن یہ اپنے گربانوں میں جھانکے، یہ جی ڈی اے والے عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے اور عمران خان ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ذرا ان کی تقریریں سنائیں. یہ جو آج کل بڑے پاک دامن بن کے اتنی باتیں کر دیتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ اگر آج بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اس طرح لاکھوں لوگوں کو دیکھ کے ایک فیصلہ جو ان کے خلاف آ رہا ہے تو اس پہ اب ان میں تھوڑی سی بھی شرم ہو تو یہ لوگ گھروں کو واپس چلے جائیں. اب کتنا بے عزت خود بھی ہونا ہے اور سلیکٹرز کو بھی کروانا ہے. بالکل سر، ٹھیک، بالکل ٹھیک. گاٹ دی پوائنٹ. اچھا صدیق الفاروق صاحب، میں یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے اور ٹی وی چینلز پہ بھی چلتا ہے کہ بار بار کلپس دکھائے جاتے ہیں کہ میاں صاحب نے کیا کہا، زرداری صاحب نے کہا. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن سیاسی پرانے اختلافات کو حکومت کیوں ایجنڈا ایک ٹول کے طور پہ یوز کر رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں، قومی سیاست میں بڑے تضادات ہیں، اور ان تضادات کی وجہ بار بار کا مارشل لا ہے. اگر آئینی جمہوری تسلسل ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا جس طرح بہت سے ملکوں میں. دیکھیں سری لنکا میں 30 سال تقریباً دہشت گردی کے خلاف سری لنکا کی فوج بھی اور عوام بھی لڑے، لیکن وہاں معاملات ٹھیک ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، عوام ووٹ دیتے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، اور سری لنکا ہم سے آگے ہے. یہ افغانستان ہے، معاشی طور پر وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے، جس کا افغان
यूं समझें कि रुपए के एक लम्हा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं, वहाँ डॉलर आता है, वहाँ रेट मैं थोड़ा सा यहाँ भी कहते हैं बड़ा आया है, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसको जानबूझ के ख़राब किया गया है। और इस वक्त जो बुनियादी बातें हैं, मईशत जहाँ पहुँच चुकी है वहाँ हम तो दिफा को भी नहीं फाइनेंस कर सकेंगे। हमारे पास इतने पैसे, अगर ये सिलसिला खुदा न खास्ता जारी रहा, बाकी तो छोड़ें, एक रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, दूसरा जनाब दफा को पूरा इसको मोल्ड कर देते ना। आपका ये इत्तेहाद कब तक रहेगा? चलो मैं हम इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो अपनी जगह ना, कि मियाँ साहब ने क्या कहा, जरदारी साहब ने क्या कहा, ये इत्तेहाद कब तक रहेगा? ये इत्तेहाद अब मैं समझता हूँ कि पूरी कौम में इस चीज़ पर इत्तेफाक राय बन गया है कि मुल्क में आइन और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है, इसे चलना चाहिए। आइन के तसलसल के बगैर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने चैलेंज, और अभी तक बिलावल साहब, मरियम साहबा, मौलाना साहब नहीं पहुंचे, पर वो ग्राउंड भर चुका है सर। तो फिर अपना चैलेंज अब कबूल कर लीजिए और मान लीजिए कि आप गलत थे, आपकी पार्टी गलत थी सर। अदनान भाई, जी जी अदनान भाई, मैं पहले गुजारिश करूं कि आज आप अंदाजा ये करें कि पाकिस्तान की वो तमाम पार्टियां जो 70 साल या आमराना द्वार रहे या ये इख्तिदार में रही, सिवाय इमरान खान के, आज सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की ये है कि वो लुट्टो और फुट्टो ग्रुप, वो टोला, अभी ये मुंह से ना जब गरीब की बात करते हैं, करप्शन की, इनको तो मेरा ख्याल है उसमें वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज जब एक कंटेनर पे जब लाइन बना के खड़े होंगे तो इनको दिखाएं। देखें, एक होता है सियासी इख्तिलाफ, ये कौन लोग हैं? नहीं बसरा साहब, मैं आप, मेरा सवाल बहुत बाईपास हो गया ना सर। आपने कहा ग्राउंड नहीं भरा जाएगा, या तो आप कहें कि आपकी पार्टी ने नहीं कहा, ग्राउंड भरा गया, इस पर बात कर लेना सर। पहले तो ये तो मान लें कि मैन पावर है इनके पास। अदनान, मुझे नहीं पता किसने कहा था, मेरा अगर आप टॉक शो निकाल लें, मैंने ये कहा था कि अगर गुजरांवाला जो 60 से 70 लाख का शहर है, जहां पर तमाम एमएनएज एमपीएस किसके हैं? नून लीग के, उसके अलावा किसी के नहीं है। और अब यहाँ पे सूरत क्या है, इस वक्त मैं जहानिया मुल्तान में मौजूद हूँ, खानेवाल में, पूरे पंजाब से तमाम पार्टियां, नाम सुन लेना पार्टियों के, तो अगर ये कहा जाए कि अगर इन लोगों को फ्री हैंड दिया गया था, अगर यहाँ, अगर आप समझ कर, मैं मान लेता हूँ आपके बकौल कि वहां पे 30,000 बंदा है, ग्राउंड भर गया, 40,000 बंदा है, तो क्या 30-40 हजार बंदा जो 9 पार्टियां इकट्ठी हैं, क्या इसका मतलब है कि ये रेफरेंडम हो गया? अच्छा, मैं बताता हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ बसर साहब, ब्रेक का कार्य लेना जल्दी से जी। वेलकम बैक। सदीकुल फारूक साहब, बसरा साहब के तो तहफ़्फ़ुज़ात ही नहीं खत्म हो रहे सर आपको लेके। देखिए, बसरा साहब की जगह मैं होता ना तो यही कुछ करता, लेकिन मजाक ही है ना वो जी, ये है जी जमातें हैं, यानी ये वही लोग हैं। अब बसरा साहब को याद दिलाता हूँ मैं कि शीदा टली, इसको तो मैं चपड़ासी भी ना रखूँ, वो शीदा टली साथ है। ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज इलाही, वो अहम इत्तेहादी हैं। और जनाब अली बाकी पार्टी, लोटे में कभी लोटों को मैं वो नहीं दूंगा टिकट, वो लोटे सारे बैठे हैं, सारी पार्टियों की, जिन्होंने भी जमा किया कर दिया। पहले तो आपने सारे उसूल। अच्छा, एक और बात है, मैं तो एक और बार करता हूँ, ये तो अब मेरे भाई शौकत बसरा को अगर ये भी नहीं मालूम कि इनके वजीर इत्तलात ने ये कहा कि अगर वो भर दें स्टेडियम तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। नहीं पता, अगर ये तो बड़ी जिम्मा हो गया इस बात। इमरान खान ने ये जो कहा था कि 5,000 आदमी धरने में ले आए, मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। अब तैयार हो भी तो है ना सर, अब धरना हमने देना है इंशाअल्लाह थोड़े दिन। इमरान खान साहब ने जितना धरना दे लेंगे आप? इमरान खान का तो धरना फिर खत्म हो गया था 8-10-15 दिन के, फिर तो चांस सर 126 दिन चला है, सिर्फ दिन थे ना, वो तो सिर्फ दिन थे, फिर बंदे ही कोई नहीं होता था इधर। वो याद नहीं है आपको, इमरान खान कंटेनर पर वाक कर रहे थे, कह रहे थे मैं 62 साल का हो गया हूँ, वो कहाँ हो, घरों से बाहर निकलो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये हालत हो गई थी। फिर बसरा साहब कमेंट कर दें, आप सफर में, फिर आपको हम अल्लाह हाफ़िज़ बोल देंगे। सर बसरा साहब को आवाज है जी? मुझे भी मौका देगा सर। आपने बात की उनका मैन पावर की सर, अपोजिशन तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो तो आपको आपके वादे याद करा रही है। शेख रशीद के बारे में क्या कहा, परवेज इलाही साहब के बारे में क्या कहा गया सर?
بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی موومنٹس چلی اس میں ایم آر ڈی تھی, اے آر ڈی تھی, آل پاکستان موومنٹ الائنس تھا. پرائم منسٹر عمران خان کے جلسے بھی آپ لوگوں نے دکھائے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے سب نے. میں کہتا ہوں جلسے بہت بڑے کی 126 دن کا دھرنا دیا. ہم اینڈ کی طرف چلتے ہیں تو کیا ہوا؟ جلسوں سے دھرنوں سے 126 حکومت ختم ہو گئی. لو ان کو بھی میں یہ سمجھتا بھی آپ آگے آگے دیکھیں ان کے اندر یہ چونچوں کا مربع اور بھانمتی کا کنبا کٹا ہوا ہے سارا. آپ دیکھیں گے یہ کرتے کیا ہے. ان کا ایجنڈا چونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہ تو آخری وقت تک ڈیل کرتے رہے. کبھی محمد زبیر کو بھیجا, کبھی عمران خان کو بھیجا, جب ڈیل نہیں ملی, ڈیل نہیں ملی. اور آج بھی میری آبزرویشن سن لیجئے گا, پیپلز پارٹی پتلی گلی سے نکلنے والی ہے. یہ آج میری بات آپ ریکارڈ پہ رکھیے گا. زرداری صاحب ایڈمٹ ہو گئے, آپ کو پتا چلے گا کہ کب زرداری صاحب آئے جاتے ہیں. بس یہی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. پیپلز پارٹی میں سدھارا ہے. چودھری مریا تے میرا پتر میراسی دا پتر جڑا او بن جاسی. اے چودھری اے جڑا پی ڈی ایم دا چودھری ہے ہن تہاڈی ایسی تیسی کرے گا انشاءاللہ. بالکل فاروق صاحب پورا پنڈ مار جی اور فکر نہ سر آ رہا ہوں بسرا صاحب. میں عامر بھائی کی جانب بڑھ رہا ہوں. اس وقت عامر صاحب اس جلوس کے ساتھ ہیں جو بلاول صاحب کی قیادت میں لالا موسیٰ سے جا رہا ہے سر, اور ہزاروں لوگ ہیں ان کے ساتھ. عامر بھائی, بسرا صاحب, عدنان بھائی, جی جی بسرا صاحب کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں. نہیں سر, میرے تو سیریس نہ لیا کریں. ان کی بات آپ اس وقت صدمے سے دو چار ہیں. ساری زندگی کی عزت سادات گوا کے ایک ترجمانی لی تھی پنجاب حکومت کی, بزدار کی ترجمانی, اور اس سے بھی نکالے گئے. تو یہ ٹھکرائے گئے ہیں. ان کے لیے کوئی 2-3 رفیع کے لتا کے کوئی گانے بھیجیں. باقی آج ہم لوگ اعجاز سما کے یہاں پہ وزیر آباد میں تھے تو وہاں پہ ایک زرداری سب سے بھاری کا ترانہ لگایا ہمارے کارکنوں نے, تو وہ ویڈیو چل رہی تھی. اس پہ اتنا خوبصورت رقص کیا ہے بسرا صاحب نے, ایسے ٹھونکے لگائے ہیں. کہتے ہیں تو آپ کو ابھی میں کرتا ہوں, آپ سنائیں بسرا صاحب کو, شاید انہیں اپنا ماضی یاد آئے اور اس کے جھرونکوں میں یہ یاد کریں کہ یہ آصف علی زرداری کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے. اور جس طرح کے عامر بھائی شیر آ گیا, عامر بھائی شیر آ گیا, شیر یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یہی کہیں گے بسرا صاحب. میرے بھی 2 مصرے میرے بھی. تو کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ کسی کو بلانا ہے تو پی ٹی آئی والے کو بلائیں. یہ پٹے والے ہیں, ان کے گلے میں کچھ سال پہلے پٹا ڈالا ہے. یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اور صاحب کردار کیسے ہو سکتے ہیں جو 20-30 سال میں ہمارے نہیں بن سکے, وہ 20-30 مہینے میں عمران کے کیسے بن سکتے ہیں. کسی پی ٹی آئی والے کو بلائیں. یہ میں آج بھی آپ کو بتاؤں, جس پتلی گلی کی بات کر رہے ہیں اس کی نکر پہ شوکت بسرا بیٹھ کے گیلانی صاحب کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے, اپنی کیسٹیں بھیج رہا ہے کہ مجھے معافی دے دو اور مجھے واپس لے لو. لیکن بسرے جیسے لوگوں کے لیے اور ایسے جو کردار سے فارغ لوگ ہیں, پیپلز پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. اور یہی میں صدیق الفاروق صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے کسی ضمیر فروش کو پی ڈی ایم کی کسی پارٹی کو نہیں لینا چاہیے. بالکل صحیح. اب بسرا صاحب شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی, عامر بھائی وہ ہوتے تو رسپانس دے دیتے. صدیق الفاروق صاحب, جی جی آپ ہیں سر. ایک فکرہ عدنان, ایک فکرہ. جی جی. کہتے ہیں گند پہ پتھر مارے تو اپنے کپڑے خراب ہوتے ہیں. 200 ووٹ والے 500 ووٹ والے جو بٹھائے ہوئے آپ نے, ان سے یہ مجھے یار یہ بسرا کہہ رہے ہیں, یہ جو عامل ہے یہ کرتا ہے عدالتوں میں یہاں پہ آگے باتیں کر رہے ہیں. ایسا نہ کرو شوکت بسرا, پتہ ہے آپ کو جدی مجھ چٹی لیا کرتا ہے. بسرے اپنے گانے سنو. سر سن لیں عامر بھائی, اب ان کی سن لیں. عامر بھائی وہ نہیں بولے, عامر بھائی وہ نہیں بولے, سن لیں ان کی. عامر بھائی سن لیں, بسرا صاحب کی سن لیں. ان کا جو مارکیٹ میں گانا ہے وہ زرداری صاحب کے بارے میں ہے. سر سن میری بات تو سن لیں, غصہ ہی کر گیا آپ. جی جی. وہی عامل ہے جو ججوں کی چٹی دلالیاں کرتا ہے عدالت میں, وہی ہے نا. کیا کرتا ہے جی؟ آواز کٹ رہی ہے سر آپ کی بسرا صاحب. میں عرض کروں کال ڈراپ ہو گئی. جی جی صدیق الفاروق صاحب. شوکت بسرا صاحب کا ہم ویسے تو ہم آپس میں احترام ہیں, لیکن شوکت بسرا صاحب پچھلے الیکشنوں میں اپنے محلے سے ہار گئے. یہ حالت تھی ان کی. اب بات یہ ہے
کہ زیادہ وقت نہیں ہے. سر جلسے پہ سر کامنٹ کر جلسہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیڈرشپ ابھی پہنچنی ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جلسہ صبح 2-3 بجے تک چلے گا. ہو سکتا ہے اگر لیڈرشپ, اب اس وقت بج رہے ہیں 9, ٹھیک ہے جی 9 بج رہے ہیں, شاید 10, 10:30, 11 بجے تک پہنچیں, لیکن پھر بھی اگر 1 بجے تک بھی چلے تو جلسہ تو لمبا چلے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین. اس وقت مجمع تو ہے وہاں پہ, لیکن اس مجمع کو جب جلسے کی صورت ملے گی تبھی ہم آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ اپوزیشن کی ایگزسٹنس کیا ہے اور کتنا ٹف ٹائم حکومت وقت کو وہ دے سکتی ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ضروری ہوگا کہ آج مریم صاحبہ, بلاول صاحب اور مولانا صاحب اس عوام کے سامنے اپنا ایجنڈا ضرور رکھ دیں جس پر وہ متفق ہو جائیں, تاکہ یہ مجمع کسی مقصد کے لیے اکٹھا ہو سکے. آج کا شو یہیں تک, اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.